देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। इंतखाबी इस्लाहात, ऑपोजिशन का एतराज और IMF की तलवार, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। पार्लियामान के फ्लो पे तारीख में सबसे बदतरीन दिन था। आपको इसका सियासी प्राइस पे करना पड़ेगा। एक धांधली का पैकेज बनाकर हुकूमत ने अपने पास इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात मुंतकिल किए ताकि वो अगले इलेक्शन को चुरा सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। हमारे मुल्क में बहुत से मसाइल हैं, सियासी मसाइल हैं, समाजी मसाइल हैं, मौशी मसाइल हैं, गुर्बत के मसाइल हैं, बेरोजगारी भी बड़ा मसला है, महंगाई भी बड़ा मसला है, इदारों में इस्लाहात मसला है, थाना और पुलिस कल्चर भी मसला है और इस मुल्क का एक अहम मसला इंतखाबी धांधली भी है। इलेक्शन की चोरी है, वोट की इज्जत है, वोटर की इज्जत है। इस इंतखाबी धांधली की वजह से इक्तदार में आने वाली हर हुकूमत मुतनाज़ा बना दी जाती है। इस मसले को हल करना सियासतदानों की जिम्मेदारी है, लेकिन 70 साल गुजरने के बाद भी ये मसला मुंह खोले खड़ा हुआ है। 2014 का तवील धरना भी इस शर्त पर खत्म हुआ था कि इलेक्शन इस्लाहात की जाएंगी। इसके लिए कमेटी भी बनी, कई इजलास और तजावीज भी आई, बायोमेट्रिक और RTS जैसे इकदामात भी उठाए गए, लेकिन 2018 के इलेक्शन में फिर वही हुआ। हर तरफ धांधली का शोर उठा जो आज तक जारी है। मौजूदा हुकूमत ने जल्दबाजी में इंतखाबी इस्लाहात का बिल असेंबली से पास तो करा लिया है, लेकिन इस पर एतराजात और तहफुजात सर उठा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन इस कानून को आइन से मुतसादिम और अपोजिशन मजीद धांधली का रास्ता कह रही है और दूसरे मसाइल की तरह इस मामले में भी एक दूसरे पर एतमाद का फुकदान है। हुकूमत कहती है कि इस अपोजिशन को शफाफ इंतखाबात सूट ही नहीं करते। अपोजिशन अपनी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाना चाहती है। अब कहने को हर कोई इस्लाहात के हक में है, लेकिन एक साथ बैठकर किसी नतीजे पे पहुंचने को तैयार नहीं। सवाल यह है कि क्या हुकूमत की नीयत पर शक करना दुरुस्त है? क्या ये कानून हुकूमत ने अपनी सहूलत के लिए बनाया है या फिर हुकूमत इस मसले को हमेशा के लिए खत्म करने में संजीदा है? और एक सवाल ये भी है कि ऑपोजिशन और इलेक्शन कमीशन की मुखालफत के बाद इस बिल की कानूनी और अखलाकी हैसियत क्या रह जाएगी? आज प्रोग्राम में इस पे भी हम बात करेंगे और प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सरदार नबील गबोल साहब ने, PMLN से MNA हैं मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब प्रोग्राम में हमारे साथ, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर ओन अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज बीट। और अब्बास साहब आपसे शुरू करते हैं। सर, ये इलेक्शन रिफॉर्म्स तो एक संजीदा मसला बन चुका है इस वक्त में, और आपको पता है कि 2 दिन पहले शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कमिश्नर को भी खत लिखा कि हुकूमत अपना एजेंडा मुसल्लत करके आइंदा इंतखाबात को मुतनाज़ा बना रही है, और अब इलेक्शन कमीशन ने भी हुकूमत को खत लिख दिया है जिसमें इलेक्शन तरमीमी बिल पर तहफुजात का इजहार किया गया है। तो सर, ये यकतरफा इक़दामात से इंतखाबी इस्लाहात आप लोग क्यों करना चाह रहे हैं? जैसे कि आपने खुद फरमाया कि ये जो अब असेंबली ने पास किया है, ये इलेक्शन रिफॉर्म्स 2017 के हैं। इसको इलेक्शन अमेंडमेंट बिल 2017 का पिछले 4 साल से असेंबली में फिर रहा है। हमारी हुकूमत में जो आखिरी 4 मीटिंग्स हुई थी, जो कि अक्टूबर में हुई थी, उसमें जनवरी में फिर मीटिंग हुई और फिर 2 मार्च में मीटिंग्स हुई थी, उसमें अपोजिशन के अरकान जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी उसमें शामिल थे और उसमें बाकायदा इन्होंने बैठ के अपना उसमें इनपुट दिया था, और उसमें इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर थे वो भी शामिल थे। उसके बाद कैबिनेट के 4 मेंबर्स जिसमें बाबर अवान साहब, फवाद चौधरी साहब और फारूक हबीब वगैरह, ये दोबारा इलेक्शन कमीशन गए थे और उनको जाके ब्रीफ किया कि जो सदारती ऑर्डिनेंस हमने 1.5 महीने पहले पास किया था, अब असेंबली ने उसको पास कर दिया है। आपका काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करना, आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत एज पर लॉ। अब लॉ ऑब्वियसली असेंबली ने पास कर दिया, आपने उसको एग्जीक्यूट करना है। उन्होंने फिर एक लेटर लिख दिया, जो कि लेटर कल जिसकी कॉपी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स को गई, लेकिन वो 3 दिन पहले अखबारों को पहले लीक हो गया। अब मैं थोड़ा सा खुद परेशान हूं कि कल परसों जब शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया कि वो APC बुलाना चाह रहे हैं, जिसपे बिलावल ने भी फरमाया कि बिलावल भुट्टो साहब ने भी फरमाया कि वो उसको ज्वाइन करेंगे, ये मुझे PDM का वो जो पार्ट 2 लग रहा है, वो सीक्वल लग रहा है, जिसका पार्ट 1 जो है ऑलरेडी जो है ना वो बॉक्स ऑफिस पे फेलियर का शिकार हो चुका है, वहां पे खिड़की तोड़ किस्म का रश नहीं ले सका था, अब उसका फेज 2 आ चुका है। और अब्बास साहब, हम ऑपोजिशन की तरफ आते हैं, लेकिन पहले जरा क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि बात मैं इलेक्शन कमीशन की भी कर रही थी कि ये इलेक्शन कमीशन ने 72 तरमीम में से 45 पर एतराजात उठाए हैं और
13 شقیں آئین سے متصادم قرار دی گئی ہیں. سر کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ آپ اس سے پہلے کم از کم الیکشن کمیشن کو اعتماد میں لے لیتے؟ الیکشن کمیشن کو آن بورڈ لیا گیا تھا اور آج نہیں پچھلے 4 سال سے وہ تو پھر بھی اعتراض کر رہا ہے. ایک چیز تھوڑا سا اور کلیئر کر دو، دیکھیں قانون بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے. پارلیمنٹ اوبیسلی جب قانون بناتا ہے وہاں پہ لیگل سیکٹریز موجود ہوتے ہیں، لا ڈویژن سے اس کے اوپر رائے طلب کی جاتی ہے اور کوئی ایسا قانون جو قانون سے متصادم ہو وہ نہیں بنایا جاتا ہے. اب آپ نے کہا کہ لوگ موجود تھے کمیٹی میں، انہوں نے اپنے جو اعتراضات داخل کیے تھے وہ جنرل قسم کے تھے کہ جی نادرا کے جو ووٹ ہیں وہ اگر نادرا نے لسٹیں نکالنی ہے ایز پر دا ووٹر بینک ہم اس کو نہیں مانتے. فار ایگزامپل یہ چیزیں تھی. لیکن اگر آپ اپوزیشن کے اعتراضات کو دیکھیں تو اگر میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو چھوڑ دوں 1 منٹ کے لیے تو کیا اوورسیز پاکستانی پہ ان کا جو اعتراض ہے وہ جائز ہے؟ اب میں احسن اقبال صاحب کے اسٹیٹمنٹ کو کہوں جی بالکل بڑا غم و غصہ ہے اوورسیز پاکستانیوں میں، بتا دوں کہ جی ننکانہ جی تو اب وہ بڑا غم و غصے کا شکار ہے کہ جی ایک شخص جو 18 سال کی عمر میں پاکستان میں پلا، اس نے اپنا آئی ڈی کارڈ بنوایا، پاسپورٹ بنوایا اور وہ سعودی عرب چلا گیا ٹیکسی چلانے کے لیے یا مزدوری کرنے کے لیے. تو کیا پاکستان کے مسئلے کا اس کو حل نہیں پتا؟ اور وہ $2 ارب جب ہر مہینے بھیجتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا اکاؤنٹ جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس میں جاتا ہے، تو کیا اس کا آپ نے یہ نظام بھی وضع نہیں کیا نا کہ اوورسیز کو جو آپ ووٹنگ کا ووٹ دینے کا حق دینا چاہتے ہیں تو وہ نظام کیا ہوگا، وہ کیسے دے گا؟ ووٹ اعتراض اس پاکستانی پہ ہے، میکنزم کی تو بات ہی نہیں ہوئی. ہم نے میکنزم تو الیکشن کمیشن پہ چھوڑ دیا ہے کہ آپ آئی ووٹنگ کرانا چاہیں، آپ کوئی اور متبادل نظام لانا چاہیں، لیکن لے تو آئیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا لیکن جو بڑا مسئلہ آپ لوگ نظر انداز کر رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت اپوزیشن اور الیکشن کمیشن اس ایشو کے اوپر ایک طرف کھڑی ہے، حکومت ایک طرف کھڑی ہے؟ ایسے میں آپ یہ اصلاحات کریں گے تو کیا جو الیکشن ہوگا وہ غیر متنازع ہوگا، صاف شفاف ہوگا، مستحکم حکومت بنے گی؟ سر پھر وہی رونا پیٹنا ہوگا. جو 3 سال تک جو پی ڈی ایم کھیلتے رہ گئے اور ان کا جو مین بیانیہ تھا کہ 2018 کا الیکشن جو ہے وہ ان سے چوری کر لیا گیا فار ایگزامپل اور دھاندلی کی گئی. تو آج اگر جس وقت ہم ریفارمز کی طرف جا رہے ہیں تو اس وقت یہ الیکشن کمیشن کو کہہ رہے ہیں کہ 18 والا نظام بہتر ہے اور جو اس وقت پی ٹی آئی لانا جا رہی ہے وہ بولا ہے. تو کم از کم یہ ایکسپٹ کر لیں کہ 18 کا نظام بہترین الیکشن تھا. دیکھیں نون لیگ کہتی ہے کہ 2017 میں انہوں نے الیکشن ایکٹ پاس کیا تھا، انتخابی اصلاحاتی کمیٹی بنائی تھی، تحریک انصاف کے علاوہ دیگر اپوزیشن کے لوگ بھی اس میں شامل تھے. 2 سال بحث ہوئی تھی، پھر اتفاق رائے سے وہ منظور ہوا تھا. آپ تو اپوزیشن کہتی ہے پارلیمنٹ سے بالا ہی سارے یہ کام کر رہے ہیں، اپنی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں. مجھے یہ ابھی تک سمجھ نہیں پایا کہ کون سی پارلیمنٹ کی بات کر رہے ہیں جس میں پچھلے 1-1.5 سال سے اس پہ بہت ساری میٹنگز ہو چکی ہیں اور ان کے جو اعتراضات تھے ان کو ڈیو کورس میں ہم نے سنا بھی سمجھا بھی. میں نے آپ کو بتایا کہ اگر فار ایگزامپل میں آپ سے کہوں کہ اور اس دن صرف 9 بل پاس ہوئے تھے، یہ 21 کا واویلا ہے، باقی سارے لیگل انسٹرومنٹس تھے اور یہ کہیں پہ قانون میں نہیں لکھا ہوا کہ آپ ایک دن میں 9 بل پاس نہیں کرا سکتے. 3 سال سے وہ بل سٹینڈنگ کمیٹیوں میں موو کر رہے تھے. 3 سال سے اپوزیشن وجہ تھی اس کی کہ وہ 3 سال ان کی وجہ سے، کیونکہ دیکھیں ایک چیز بڑی سمپل سی ہے، ایک پراپر لا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ سٹینڈنگ کمیٹیوں میں بل جاتے ہیں، اس میں ڈسکشنز ہوتی ہیں اور اسمبلی میں پاس ہونے کے لیے آ جاتے ہیں. اب پچھلے کووڈ کی وجہ سے پچھلے 1 سال میں سیشن بہت کم ہوا ہے. یہ واحد موقع تھا جس وقت اسمبلی کا سیشن پورا تھا، ہم نے اس میں سے پاس کرا لیا. اس میں اعتراض کس چیز کا ہے؟ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، پچھلے 30 سال میں کئی دفعہ ایسا ہو چکا. ان کو بٹھانا چاہیے تھا. گبول صاحب یہ اس وقت حالات آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں کیسے الیکشن اصلاحات ہو سکیں گی؟ سر آگے الیکشن میں صرف 2 سال رہ گئے، 2 سال کے بعد جنرل الیکشنز ہیں، کیسے ہوگا؟ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا صرف 2 سال رہ گئے. یہ سمجھتے ہیں کہ اسی سال الیکشن ہوگا اور اس لیے جلد بازی میں یہ سمجھتے ہیں اور ہم بھی سمجھتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں تو ہم سمجھ گئے ہیں. میں صرف یہ پارس پچھلے 2-3 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ عمران خان کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ کتنا ان پاپولر ہو گیا ہے اور وہ اس لیے اس کو کچھ لوگوں نے ایڈوائز دیا کہ آپ جو ہے جلدی الیکشن کرائیں، یعنی مڈ ٹرم الیکشن کر لیں، ارلی الیکشن کرائیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ 2023 تک ویٹ کریں گے تو یہ جو آپ نے اتنی مہنگائی کی ہے، یہ جو لیک آف گورننس ہے، یہ آپ کے گلے پڑے گی. سر اگر ارلی الیکشن وہ کراتے ہیں تو کیا جواز دیں گے خان صاحب؟ میں آپ کو بتا، اب یہ جو 49 امینڈمنٹ پہ خود الیکشن کمیشن نے اعتراضات بھیجے ہیں. کبھی ہوا ہے تاریخ میں پاکستان کے کہ الیکشن کمیشن جس کا کام ہے ٹو کنڈکٹ الیکشن، یہ گورنمنٹ الیکشن نہیں کرواتی ہے، یہ آپ کے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ نہیں کرواتی ہے، الیکشن کمیشن الیکشن کرواتا ہے. اور اس نے کہہ دیا ہے کہ ہمیں اعتراض ہے اور وہ نہیں مانتے. ہمیں چاہیے اس 49 جو ہماری نظر میں 49 نہیں، ہماری نظر میں 60 امینڈمنٹ آنے چاہیے. 60 جو ہم نے پیش کیا اپوزیشن میں. جب تک یہ ابھی یہ انہوں نے تو بل پاس کرا دیا، قانون اور قواعد کو ہٹ کر جو ہے انہوں نے جلدی میں معطل کر کے کیا ہے. ان کو خطرہ تھا کہ یہ جو ہے اپوزیشن کا پاس نہیں ہونے دے گی.
ہم سینٹ سے پاس نہیں ہونے دیں گے. ہم نے یہ طے کر لیا. باتیں ہوتی ہیں آپ کی. نہیں, ہماری بات آپ دیکھ لینا. وہ کہتے ہیں اچھا حکومت کہتی ہے اچھا قانون بنے, صاف شفاف الیکشن ہو, غیر متنازع ہو. یہ صاف شفاف الیکشن ہے کہ آپ کے الیکشن کمیشن خود کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر فلاز ہے. یہ صاف شفاف الیکشن ہے کہ الیکٹرک ووٹنگ مشین جو ہے وہ پہلے کہا 2014 والی ہے. جی بالکل. جو 2014 میں پیش کی ہے, بوتل کا جن جیسے باہر نکل کے پیش کرتا ہے کہ میرے آقا میں لے کر آیا ہوں ایک چیز, جس طرح چودھری فواد نے پیش کیا, چودھری فواد نے وہ پیش کیا اور وہ پتا چلا وہ اس کے اندر وہ چلتا ہی نہیں ہے. سر یہ آپ کا بیسک اعتراض ہے نا ای وی ایم کے اوپر؟ ہمارا اعتراض اس لیے ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ای وی ایم میں پہلے سے چپ ڈال دیا گیا ہے. دھاندلی, پری پول دھاندلی, پہلے سے چپ ڈال دیا گیا ہے کہ 100 کو کس طرح ڈبل زیرو کرنا ہے, 0 کو کس طرح ڈبل زیرو کرنا ہے, 1 کو کس طرح 2 کرنا ہے. وہ جب چپ ڈل چکا ہے, یا تو وہ ہمیں الیکٹرک ووٹنگ مشین دینا ہمارے حوالے, ہم لیبارٹری میں لے کر جائیں گے. ہم ایک کمیٹی بنا دیں, ٹھیک ہے, ایک کمیٹی بنا دیں, اس میں سارے پارٹیز کے ایم این ایز ہو, اور لیبارٹری جو ہے وہ ان کا گورنمنٹ کا لیبارٹری نہیں ہونا چاہیے. وہ لیبارٹری ایسا ہونا چاہیے جس پر سب کو اعتماد ہو. آپ دکھانا, میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں, وہ چپ میں نکال کے آپ کو دکھاؤں گا جو انہوں نے ڈالا ہے. میں دیکھ کر آیا ہوں مشینز کو. گبول صاحب ذرا چانس دے کر تو دیکھیں آپ. کیسے چانس دیں؟ اچھا ایک کام کرتے ہیں نا, پھر ایک کام کرتے ہیں, چودھری فواد اپنا حلقہ چھوڑ دے, بائی الیکشن کروا دے, اس میں الیکٹرک ووٹنگ مشین سے کروا دے الیکشن. اگر چودھری فواد جیت کے بتا گیا میں سیاست چھوڑ دوں گا. اتنی بڑی بات بول رہا ہوں میں, آپ کے شو میں بڑی باتیں بولتا ہوں. میں بتا رہا ہوں چودھری فواد کہہ رہا ہے یہ بہت زبردست الیکٹرک ووٹنگ مشین میں لے کر آیا ہوں, آپ سیٹ خالی کریں, آپ بائی الیکشن کر کے آپ جیت کے بتا دیں, میں سیاست چھوڑ دوں گا. مطلب وہ قربانی بھی وہی دیں, قربانی کا بکرا بھی بنے وہ لے کر آئے نا. بوتل کا جن بن کر کون آیا باہر کہ میرے آقا میں کیا بریفنگ دے. اس نے آپ جائے نا, انہوں نے کہا ای وی ایم ہم نے رکھا ہوا ہے نیشنل اسمبلی میں, جا کر دیکھ کر آؤ. آپ دیکھ کر آئی ہیں؟ کوئی صاف نہیں, ہم تو دیکھ کر آئے ہیں. ہم نے تو دیکھتے ہی کہا کہ یہ تو شیر شاہ میں بنا ہوا ہے, یہ تو شیر شاہ میں بنا ہوا ہے. ہم نے دیکھ کر آئے آپ نے اس میں سے ان کو, اس کو ہم نے سب کچھ, ہم کس کو بتایا, جس کو جو ادھر بیچارے پتہ ہے کون کھڑے تھے, قومی اسمبلی کے جو وہ سٹاف ہے وہ بیچارے, وہ کہتے ہیں صحیح ہمیں کیا پتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. سر ٹیکنالوجی کا دور ہے, الیکشن نہیں, اس میں الیکشن کمیشن والے کہاں تھے, پارس الیکشن کمیشن والے کھڑے ہو, بتائے پوری دنیا میں مجھے بتایا کہ ایل گور کیسے آ رہا. امریکہ میں بھی ایسا ہوا ہے, انڈیا میں بھی ایسا ہوا ہے. میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. جب میں 2002 میں ایم این اے بنا تو ایک ڈیلیگیشن ایم این ایس کا گیا انڈیا میں, بھارت, وہاں پر ساری جماعتوں نے دیکھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ, لیکن انہوں نے ختم تو نہیں کی نا, ابھی بھی وہ نظام چل رہا ہے نا ان کے یہاں پہ. اس کو جو ہے دوسرے طریقے سے, تو آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, تجاویز دیں, وہ کمیٹی بنا کے آپ بائیکاٹ کر دیتے ہیں. ہم صرف اس لیے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں کہ یہ کہتے ہیں نا کہ اصلاحات کا مطلب پتہ ہے اردو میں کیا ہے, میں تھوڑا بہت اردو جانتا ہوں. بہتری کیسے ہوگی کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جب آپ بناتے ہیں تو پھر آپ اعتماد میں پہلے لیں ساری جماعت کو کہ دیکھیں ہم یہاں سے بنوا رہے ہیں, اور اس کے بعد اس کو ٹیسٹ کروائیں. آپ بیٹھیں تو صحیح, بات کرنا تو پسند کریں, تو اعتماد میں بھی لیں گے. وہ کمیٹیاں بناتے ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں آپ لوگ بائیکاٹ کر دیتے ہیں. تیار ہیں آپ 49 امینڈمنٹ جو الیکشن کمیشن نے اعتراضات ڈالے, آپ اس کو ختم کریں. اچھا ایک بات اور, پھر رانجھا صاحب سے میں اس کا جواب لوں گی. سر اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے میں نون لیگ کو اعتراض ہے, کیا آپ لوگوں کو بھی اس پہ اعتراض ہے؟ اور اسد اقبال کا اسٹیٹمنٹ آپ صحیح سمجھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو دور رہ رہے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے پاکستان کے مسائل کا, وہ کیسے درست امیدوار کو ووٹ دے سکتے ہیں؟ بھائی ہم یہ سمجھتے ہیں اگر کسی نے حلف اٹھایا برطانیہ کے ملکہ کے لیے, اس کو پاکستان کے اندر آ کے ووٹ دینے کا کوئی حق نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ وہ حلف اٹھایا اس نے برطانیہ کے ملکہ کے لیے. سر اوورسیز تو ڈیو نیشنل نہیں ہے نا, وہ تو رہ رہے ہیں وہاں پہ, نہیں سارے تو نہیں ہے نا. آپ پھر الیکشن کا بھی اجازت دے دیں ان کو, آئیں الیکشن بھی لڑے. آپ ووٹنگ کی اجازت, آپ الیکشن نہیں, پھر میں چاہ رہا ہوں, وہ پاکستانی بھائی ہے ہمارے, میرے سارے وہاں پہ دوست رہے, میں چاہ رہا ہوں وہ آئے, ان کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ملنا چاہیے. پھر شروع تو کریں, کہیں سے تو شروع کرنا پڑتا ہے, آپ کے دوست بھی خوش ہو جائیں گے, پھر شاید وہ بھی الیکشن لڑنے آ جائیں. ایسے تو ہم شروع نہیں کرنے دیں گے, ہمیں پتا ہے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں, ہمیں پتا ہے یہ ابھی سے الیکشن کیوں کروانے جا رہے ہیں, ہمیں پتا ہے اگلا 5 سال بھی یہ آنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. مجھے سمجھ ایک بات نہیں آ رہی, وزیر اعظم کیا الیکشن کرانے سے پہلے عوام کو کیا بتائیں گے کہ میں کیوں ارلی الیکشن کرا رہا ہوں؟ اس لیے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن
उनके लिए हर्डल्स पैदा कर रही है। और ये जो अभी मैं आपको बताऊं ना, ये जो अमेरिका के लिए बयान जो दिया है, अमेरिका के लिए एब्सोल्युटली नॉट। आज मौलाना फजल रहमान ने क्रेडिट ले लिया ना, ये तो हमारे दबाव में उन्होंने जो है किया है। सर जो पिछले वज़ीर आज़म थे ना, वो कहते हैं वो झुक जाया करते थे, ये हुकूमत कहती है डट जाने वाला वज़ीर आज़म। अवाम के सामने ये बोलने का कोई, इसको मैं नहीं समझता हूँ कि ये इतना दिल गुर्दा रखता है कि अवाम के सामने बोल सके। अच्छी चीजों की तारीफ भी कर देना चाहिए। आपके तो दोस्त भी रहे पहले। नहीं, मेरा दोस्त रहा है, मेरा दोस्त गलत हाथों में खेल रहा है, मेरा दोस्त को मशवरा देना, आप गलत हाथों में खेलने दे रहे हैं। मशवरा नहीं सुनता है, वो अपने दोस्तों को उठाकर जो है ना बाहर फेंक दिया उसने। वो अब जिसके साथ दोस्ती करता है उसी को डसता है, वो किसी की नहीं सुनता है। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, सर हुकूमत का शिकवा है कि पहले आपको एतराज था कि असेंबली में कानून साजी नहीं करते हैं और ये ऑर्डिनेंस के जरिए काम चला रहे हैं, अब वो कहते हैं हम कानून साजी कर रहे हैं, तो अभी भी आप लोगों को एतराज है। सर आप लोग क्या चाहते हैं? जो कानून साजी का एक तरीकाकार है, उस तरीकाकार के मुताबिक करें कि आप असेंबली के बीच में एक बिल लेके आते हैं और उस बिल को जैसे ही आप असेंबली में ले करते हैं, उसके बाद वो बिल जो है वो जाता है स्टैंडिंग कमेटी में जी। उस दिन क्या करते हैं असेंबली हॉल में, ये करते ये हैं कि रूल्स को सस्पेंड करके उस बिल को बजाय कि स्टैंडिंग कमेटी में भेजते, जहाँ पे उसके ऊपर कोई गुफ्तगू होती, कोई अपोजिशन के मेंबरान अपनी राय जो होती वो देते, उस पर कोई बहस मुबाहिसा होता, उसमें इलेक्शन कमीशन को बुला के सुना जाता। वो तो किया ही नहीं, वो बिल उधर से एक ही झटके में पहले बिल पेश किया गया, रूल्स को सस्पेंड करवाया गया और साथ ही बिल को पास करवा दिया गया। अब मुझे ये बताएं कि उस बिल में इतना बड़ा इशू है कि एक तरफ आप अरबों रुपए की मशीनें खरीदने के लिए लेके जा रहे हैं, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इलेक्शन एक्ट है, जो हमारा 2017 का एक्ट है, वो अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। और भी इस लॉ के बीच में जो पहले इलेक्शन वहाँ पे पार्लिमानी अफेयर्स की जो कमेटी के बीच में जो मामला चल रहा था, वहाँ पे क्या होता था कि वहाँ पे अगर 7 और 8 जून को जब मीटिंग कॉल की जाती है, तो मीटिंग कॉल इस तरह की जाती है कि 7 जून की रात को 10 बजे मेंबरान को इत्तला की जाती है कि सुबह कायमा कमेटी का इजलास है, रात के 10 बजे। ठीक। और रात के 10 बजे जब कायमा कमेटी के जो हमारे अरकान वहाँ पे जाते हैं सुबह, और वो वहाँ पे जाके अपनी करारदाद जो है और वो तमाम चीज़ें जो हैं, वो अपनी अमेंडमेंट्स जो हैं और अपने डिसेंटिंग नोट्स जो हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे दाखिल भी करवाते हैं, लेकिन वहाँ पे उस पर कोई गुफ्तगू नहीं होती, कोई बात। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, एक बात बताइए, इनको इतनी जल्दी क्या है, इसकी आपको क्या वजह लग रही है? दूसरी बताएं कि जो ईवीएम से उन पे आपका एतराज क्या है? चूंकि वजीर आजम ये कह रहे हैं कि इलेक्शंस में धांधली रोकने का वाहिद ऑप्शन ईवीएम है और आप कहते हैं कि ये धांधली का दरवाजा है, तो ये मसला कैसे हल होगा? सर हुकूमत तो माइंड बना के बैठी है कि अगले इलेक्शन में उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इस्तेमाल कराना है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इस्तेमाल कराने से पहले जो पिछला इलेक्शन एक्ट है 2017, उसके बीच में लिखा हुआ है कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ट्रायल होंगे और ट्रायल जो होगा, उस ट्रायल की रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी कौमी असेंबली में। अब जो ट्रायल हुए, ट्रायल के बीच में उन्होंने कहा कि ये जो है ये तरीकाकार जो है मुनासिब नहीं है और ये फुल प्रूफ नहीं है। तो अगर वो चांसेस ऑफ एरर जो है वो भी एग्जिस्ट साथ में करते हैं और उस रिसर्च के भी साथ करते हैं, और जो इलेक्शन कमीशन क्या हैंग हो जाएगा, रिपोर्ट पेश की गई है, चिप लगा देंगे। देखें, चिप तो लगाएंगे ना, ये तो गबोल साहब ठीक बात कर रहे हैं। आपने वो महाराष्ट्र का इलेक्शन के ऊपर एक रिपोर्ट आई है, आप उसको रिपोर्ट को देख लें कि उसके बीच में उन्होंने चिप लगा के दिखाई है कि वो किस तरीके से ब्लूटूथ से वो चिप कंट्रोल होगी। अच्छा। तो वो आराम से कंट्रोल हो सकती है और उसके ऊपर 4 बड़े ममालिक जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं, आज भी वो ये कह रही हैं कि जो मैनुअल वे ऑफ वोट कास्टिंग है वो सबसे ज्यादा बेहतर है और सबसे ज्यादा जो है वो नॉन डिस्प्यूटेड जो है वो रह सकता है। तो आप उसकी तरफ जाएं बजाय कि आपने दोबारा से यहाँ पे ये सारा प्रोसेस। आपको पता है हुकूमत कह रही है कि नून लीग को शफाफ इलेक्शन सूट ही नहीं करते हैं, जो शिकस्त है उससे आप लोग डरते हैं, इसीलिए ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक भी नहीं देना चाहते आप, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को भी आप कबूल नहीं कर रहे हैं। किस तरह मसला हल होगा? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तो हमारी यहाँ पे शुरू होनी थी, जो पोलिंग स्टेशन में जानी थी, और वहाँ पे ई वोटिंग जानी थी। ई वोटिंग का जो है, ई वोटिंग भी जब करवाई गई है तो वो जो सिस्टम है ई वोटिंग का, जो उसका जो सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के बीच में बड़े इश्यूज हैं। देखिए, जब तक आप इन इश्यूज को रिजॉल्व नहीं कर सकते, आप मैनुअल जो आपका प्रोसेस है आप उससे हट नहीं सकते।
ہمیں تو مینول پروسیس پہ بھی دھاندلی، جب ڈسکا میں کبھی دھند آ جاتی ہے اور کبھی کہیں پہ بکسے اٹھا لیے جاتے ہیں، اور جس طریقے سر یہ دو الگ الگ چیزوں پہ بات ہو رہی ہے نا. دیکھیں ایک ہارڈ ویئر کا ایشو ہے، قانون سازی ہے، آپ لوگ قانون سازی کے اوپر بھی نہیں آ رہے ہیں. اور اوورسیز کا میں نے اس لیے آپ سے سوال پوچھا کیونکہ کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ گورنمنٹ کہتے ہیں وہ اربوں ڈالر کی ترسیلات بھیج رہے ہیں، پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے، تو آپ یہاں پہ ہو جائے گا تو کیا اس سے فرق پڑے گا؟ اوورسیز پاکستانیوں کو کیوں نہیں پتا مسائل کے؟ ہم کہہ رہے ہیں پاکستان میں جب ای ووٹنگ ہوئی، ماضی میں بائی الیکشنز میں ای ووٹنگ کروائی بھی گئی، اور ای ووٹنگ کے بعد جتنے لوگوں نے اس کے بیچ میں انٹرسٹ لیا وہ اس کی رپورٹس آج بھی اب الیکشن کمیشن کی نکال کے آپ کہتے ہیں انہیں مسائل کا نہیں پتا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، وہ ملک سے دور بیٹھے ہیں. تو کیا حکومت کہہ رہی ہے پھر میاں نواز شریف، حسن نواز، حسین نواز، اسحاق ڈار یہ بھی اوورسیز پاکستانی ہے، پھر ان کو بھی نہیں پتا ہوگا مسائل کا کیا ہے پاکستان کے؟ دیکھیں مسائل اوورسیز پاکستانی کو مسائل کا پتہ ہے یا نہیں پتا، وہ بات تو احسن اقبال صاحب جو ہیں ان کی اس پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک ہے کہ ظاہر ہے اگر بہت عرصہ آپ نے پاکستان سے باہر گزارا ہو تو آپ کو پاکستان کی جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس سے آپ ذرا ناواقف ہو جاتے ہیں، لیکن کافی لوگ جو ہیں وہ واقف بھی رہتے ہیں. ہمارا پھر میں آپ کو واضح کر دوں، ہمیں ای ووٹنگ کا جو پروسیس ہے نا اس پہ اعتراض ہے، اور وہ ای ووٹنگ اگر پروسیس پروف ہو جائے تو اس پہ بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے. اب اس مسئلے کو بڑی اچھی بات ہے، ایک سیکنڈ سر، میں صرف اے پی سی کا سوال اور کر لوں. بڑی اچھی بات ہے محسن شاہ نواز واندہ صاحب، آپ کہہ رہے ہیں آپ یقین رکھتے ہیں اس بات پہ کہ بیٹھ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں. یہ اے پی سی جو آپ نے بلائی ہے اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو، آپ نے اس میں انوائٹ کیا ہے، پہلے مل کے اپوزیشن نے کون سا تیر مار لیا تھا جو آپ کچھ کر سکیں گے؟ آپ اس پہ حکومت کو انوائٹ کریں نا، بلائیں، بٹھائیں، ان سے بات کریں. مشترکہ مسئلہ ہے یہ سب کا، اپوزیشن کا تو نہیں ہے خالی. حکومت حکومت کے ساتھ ہم بات کیا کریں گے؟ حکومت جس طریقے سے کام کرتی ہے، حکومت کو کام کرنے کا طریقہ کار ہے. ان کا بعض دفعہ آبجیکٹو ٹھیک ہوتا ہے لیکن یہ پروسیس بھی غلط کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا آبجیکٹو ٹھیک ہونے کے باوجود تجاویز دیں انہیں، ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ہم ان کو تجاویز یہ پہلے بھی دے چکے ہیں کہ اگر آپ نے کرنا ہے. خیر میں اس کا مختصر ایک سلوشن دیتا ہوں، وہ وے فارورڈ یہ ہے. دیکھیں جو سب سے بڑا جو ادارہ ہے جس نے الیکشن کو کنڈکٹ کرانا ہے، جو آئینی حیثیت رکھتا ہے، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. بالکل. اگر آپ کو حکومت بھی وہاں پہ بیٹھ جائے، ہم بھی بیٹھ جائیں، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس سارا وہ ڈیٹا بھی ہے، ساری وہ رپورٹس بھی ہیں، وہ رپورٹس وہاں پہ پیش کی جائیں، وہاں پہ ہم بیٹھ کے بات کر لیں گے. حکومت اپنا موقف پیش کرے، ہم اپنا موقف پیش کریں، اور وہ آئین کی روشنی میں کیونکہ انہوں نے شفاف اور الیکشن کروانا ہے، آپ تو بڑی بیلنسڈ بات کر رہے ہیں، ذمہ داری ہے تو وہ اس کے مطابق سے کریں. جی آن عباس صاحب، میں صرف ریسپونڈ ہی کر دوں کہ گبول صاحب فرما رہے تھے کہ جو مشینیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے کہ وہ کسی بھی لیبارٹری میں ان کو اسی آپ کے پینل سے کہہ دیتا ہوں کہ کسی بھی لیبارٹری، کراچی کی لیبارٹری میں لے جائیں اور اس کو ویریفائی کرا دیں. اس مشین کا کام صرف الیکٹرانک ریکارڈڈ مشین ہے، ریکارڈ کرنا ہے، جو ووٹ کاسٹ ہوگا اس کو ریکارڈ کرنا ہے. نمبر 1. نمبر 2، انہوں نے کہا کہ وہ پرچیز حکومت کرنے جا رہی ہے، ہم نے اس کا بجٹ الیکشن کمیشن کو اس سال کے بجٹ میں پیسے رکھ دیے ہیں. وہ پرچیزنگ، بائنگ، جہاں سے بھی ٹینڈرنگ کرنا ہے، جہاں سے بنوانا ہے، وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے. تیسرا انہوں نے فرمایا کہ ہم سینٹ میں پاس نہیں ہونے دیں گے. تو میرا ان سے بڑا ایک آنریبل کوشچن ہے کہ کون سی اپوزیشن ہمارا وہ اسٹینڈنگ کمیٹی وہاں سینٹ میں جا کے یہ پاس نہیں ہونے دے گی؟ وہ گیلانی صاحب کی جو گروپ ہے جس نے باپ پارٹی سے ووٹ لے کے وہاں پہ اپوزیشن لیڈر بنے، یا تارڑ صاحب کی پارٹی جس میں جمعیت علماء اسلام ان کو ماننے کو تیار نہیں ہے؟ سو آئی ڈونٹ تھنک سو اپوزیشن کے دم خم ہے کہ وہ سینٹ میں ہمیں روک سکتے ہیں اس کو پاس کرانے سے. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں سینٹ میں ہو جائے گا پاس. آخری چیز کا بول صرف کہ اگر فار ایگزامپل میں ان کی بات مان لوں کہ جو ہم اصلاحات لے کے آئے یہ ٹھیک نہیں ہے، تو کیا یہ قبول کرتے ہیں کہ 2018 کا الیکشن تھا وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے فیئر الیکشن تھا کیونکہ اس میں بہترین سسٹم چل رہا تھا اور ہم فیئر الیکشن کے سسٹم میں جیت کے آئے ہوئے ہیں؟ تو پھر 3 سال جو انہوں نے شور مچایا، اور ایک کووڈ کا ٹائم تھا جب پوری قوم ایک ہیجان کی کیفیت میں تھی، 20,000 لوگ، 18,000 کے قریب لوگ شہید ہو چکے کورونا میں، لیکن یہ لوگ باز نہیں آئے جب سڑکوں پہ شور مچاتے رہ گئے کہ جی ایک الیکشن، ریگڈ الیکشن کے نتیجے میں حکومت آئی. تو کیا اپنی بات کے اوپر آج معافی مانگے گی قوم سے کہ ہم غلط پروٹیسٹ کرتے لے گئے، ہم نے قوم کو غلط سائٹ پہ لگایا تھا، اور آج وہ جو 2018 کا سسٹم تھا وہ بہتر تھا اور یہ غلط لانے جا رہے ہیں؟ مطلب کنفیوزڈ اپوزیشن ہے، ایک انتہائی کنفیوزڈ. اور اے پی سی کا نیا ڈرامہ آپ دیکھیے گا. اور ایک چیز اور گبول صاحب، کین یو کلیئر می، آپ گبول صاحب ایک چیز اور بتائیں گے، ہم اس ٹائم استعفے دے کے الیکشن میں کیوں جائیں گے؟ اتنے بہترین اشاریے معیشت کے آ رہے ہیں، 4% کی گروتھ ہے،
آپ ایک یاد رکھیے ابھی ان پہ آتے ہیں کا جو بجٹ آئے گا پاکستان کی ابھی بجٹ پہ آتے ہیں اس کے بعد میں ذرا سا یہ الیکشن اصلاحات پہ بات ذرا مکمل کر لوں. انہوں نے کہا ذرا بائی الیکشن ایز اے ٹیسٹ کیس لڑکے دیکھ لیں فواد چودھری کے حوالے سے, وہ چیلنج کر رہے تھے. جی بائی الیکشن دیکھیں فواد چودھری کا بائی الیکشن یہ انڈے میں سیاست میں نیا نیا بچہ ہے, ایک نیریٹو نہیں ہوتا. ذرا سنیے گا عباس صاحب, ٹھیک ہے لوگوں کی اپنی ٹھیک. ویسے جو 10 الیکشنز اب تک ہو چکے ہیں نا بائی الیکشنز, اس میں سے ٹیسٹ کر لینا چاہیے تھا حکومت کو بھی. وہ یہ کہتے ہیں کیوں جائیں گے, آپ کے پروگرام میں بتایا, یہ کہتے ہیں کیوں جائیں گے, میں آپ کو بتا کیوں نہیں سنیے جائیں گا گے. ذرا پلیز. 2 پوائنٹس ہیں, صرف 2 پوائنٹس ہیں جس پر وہ الیکشن میں جانا چاہتے ہیں. ایک منٹ بیٹا, ایک منٹ. 2 الیکشن جو ہے نا, آپ نے بچوں کے ساتھ بٹھانے کا شوق پورا کر لیا نا. میں بیٹھتا ہوں آپ کے لیے, میں آتا ہوں, ٹھیک ہے نا. مجھے سنتے نہیں ہے نا, مجھے سنتے نہیں ہے, مجھے سنتا نہیں ہے, سنتا نہیں ہے, مجھے سنتا نہیں ہے, مجھے سنتا نہیں ہے. بیٹا آپ بیٹا میری بات سنیں, آپ پہلی دفعہ سینیٹر ہوئے, آپ سینیٹر ہوئے بیٹا پہلی دفعہ, اور سینیٹر جو ہوتا ہے نا وہ عوام کے ووٹوں سے نہیں آتا ہے, وہ عوام کے ووٹوں سے نہیں آتا ہے. سینیٹر عوام کے ووٹوں سے نہیں آتا ہے. سینیٹر جو ہوتا ہے وہ سلیکٹڈ ہوتا ہے, وہ جو پارٹی کا لیڈرشپ سلیکٹ کرتا ہے وہی ہوتا ہے. ابھی آپ انڈے میں ہو بیٹا, ابھی سمجھو سیاست کو, آپ کو کچھ نہیں پتا سیاست کا. آپ پہلی دفعہ سینیٹر بنے ہو, آپ کب بنے ہو؟ مارچ میں بنے ہو نا, آپ مارچ 2018 میں بنے ہو نا, جب آپ پیدا نہیں ہوئے تھے میں ایم پی اے بنا تھا. میں صرف ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں نا, یہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ کس طرح الیکشن کرائیں گے, میں آپ کو بتاؤں کس طرح الیکشن. آپ یہ کہتے ہو نا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا ٹیسٹ کروائیں کسی بھی لیبارٹری میں. میں نے یہ چیلنج کیا ہے نا, آپ کا چودھری فواد جو ہے منسٹر سائنس اور ٹیکنالوجی کو بھی میں نے بولا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے وہ لیبارٹری میں چیک کرائیں, لیکن کمیٹی کے اندر کس کو ہونا چاہیے؟ ممبرز آف دی اپوزیشن بھی ساتھ ہوں, وہ کمیٹی کے ممبرز ہوں, اور آپ پھر چیک کرائیں, آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں کیا کیا فلاز ہیں. محسن رانجھا نے بھی یہ بات کی, مہاراشٹر والی بات ہوئی ہے, سنو تو صحیح نا, مہاراشٹر والی بات کی, وہاں انڈیا میں بھی یہ چیز ہوا ہے, امریکہ میں بھی ہوا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اور بھی ملکوں میں یہ چیزیں ہوئی ہیں. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ نے کہا جلدی میں کیوں ہے, جلدی میں کیوں یہ بل پاس کروانا چاہ رہے ہیں. وہ اس لیے جلدی میں کروانا چاہ رہے ہیں کہ ان کی پاپولرٹی گراف اتنی نیچے گر گئی ہے کہ انہوں نے 11 میں سے 10 بائی الیکشن ہارے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمارا ووٹ بینک بڑا ہے, بڑا یار ہارے تو ہے نا الیکشن, 11 میں سے 10 الیکشن ہارے اس لیے کرا رہے. دوسری بات, جو بجٹ ابھی پیش کیا ہے, اس بجٹ کے اندر ایک عام آدمی کو, آپ ہی کا چینل میں نے دیکھا گیا ہے, آپ کے چینل نے بتایا کہ عام آدمی کیا کہہ رہے اس بجٹ کا, کہ ہمیں کیا فائدہ ملا, ہمیں کیا فائدہ ملا. پیٹرول مہنگا کر دیا انہوں نے. اعتماد کا فقدان ہے نا. اب اگر حکومت کچھ بھی کرے گی کبول صاحب, آپ نے صرف اس کی مخالفت ہی کرنی ہے, کہ یہ سیاست برائے سیاست ہی ہوتی رہے گی, مخالفت برائے مخالفت ہی ہوتی رہے گی. آپ کو ان کی نیت پہ شک کیوں ہے؟ ان کے نیت کے کیوں ہے؟ آر ٹی ایس کے آئے ہوئے لوگوں کی نیت پہ تو شک ہوگا. آر ٹی ایس کے بعد یہ ای وی ایم لا رہے ہیں, آر ٹی ایس سے 2 دن بعد کیوں اعلان کیا؟ ٹھیک, اوکے, مجھے پتا, کہتے ہیں یہ کہتے ہیں ریگڈ الیکشن نہیں ہے. کون سا الیکشن ہے جو 2 دن کے بعد اس کا ریزلٹ اناؤنس ہوتا ہے؟ 2018 کے الیکشن 2 دن کے بعد ریزلٹ اناؤنس. ٹھیک, اچھا مجھے بریک لینی ہے, لیکن محسن شاہ نواز رانجھا صاحب ذرا ایک چیز کو کلیئر کر دیجیے گا, چونکہ آپ وکیل بھی ہیں. قومی اسمبلی میں اسپیکر نے یہ کہا تھا کہ جو متنازع بل پاس ہوئے ہیں تو ان کو ہم اس کے لیے کمیٹی بنانے کی انہوں نے بات کی تھی, لیکن بابر اعوان صاحب نے, آپ نے ان کی پریس کانفرنس شاید دیکھی ہے, انہوں نے کہا کہ یہ بل قومی اسمبلی سے پاس ہو چکے ہیں, اب یہ سینٹ میں بھیج دیے گئے ہیں منظوری کے لیے, اور یہ اب سینٹ کی پراپرٹی ہے. آپ کے خیال میں کیا وہ درست بات کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں اب یہ واپس نہیں ہو سکتے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو بابر اعوان صاحب کو ہم بات کر رہے تھے اور اسپیکر صاحب کو کی, اور جو ہم نے آبجیکشن وہاں پہ بھیجا ہے ابھی لکھ کے سینٹ میں, اور وہ قانونی طور پہ اگر بات کو دیکھا جائے تو پروسیس کے مطابق, تو یہ پروسیس میں تو اب جب ایک چیز نیشنل اسمبلی سے نکل جاتی ہے تو وہ چلی گئی ہے اب سینٹ میں, وہ سینٹ کی پراپرٹی ہے, نو ڈاؤٹس. لیکن ایک چیز کا دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ وہ چیز جو گئی ہے وہاں سے وہ irregular شیپ میں گئی ہے, اور کاز آف ایکشن جو ہے, اگر اس بل کے بیچ میں جو انلیگیلٹی کمٹ ہو گئی ہے کہ بابر اعوان صاحب بطور مشیر کسی بھی دستاویز کے اوپر سائن نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ رانا ارادت حسین ورسز ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا کیس ہے حکومت پاکستان. اسپیکر نے کیوں کمٹ کیا پھر؟ حفیظ شیخ صاحب کے اوپر کیا خیال ہے؟ یہ دیکھیں, اسپیکر صاحب نے جو کمٹ کیا وہ اس لیے کیا کہ کل اگر جا کے یہ بل عدالت میں چلا جاتا ہے تو بابر اعوان صاحب تو وکیل ہیں, وہ ذرا وکیل کی طرح سوچ رہے ہیں کہ میں سو کنٹیسٹ کر لوں گا, لیکن یہ پارلیمان کی بڑی بےزتی
بےزتی ہوگی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی حکم عدولی ہو رہی ہے قانون سازی کے معاملے میں. اور اس میں تو واضح ہے, میں خود وکیل تھا اس کیس میں نے وہ کیس کیا تھا رانا ارادت شریف والا, میں وکیل تھا, اور حفیظ شیخ صاحب کو انہوں نے تمام کمیٹیز میں سے ریموو کر دیا تھا, اور ان کو کہا تھا کہ وہ قلم دان جو ہے وہ وزارت کا استعمال نہیں کر سکتے, نہ وہ کوئی سائن کر سکتے ہیں, نہ وہ بل کے اوپر کوئی سائن کر سکتے ہیں. تو بابر اعوان صاحب نے بطور مشیر قانون سازی کے جتنے بھی بل تھے ان پہ سائن کیے ہوئے, جو کہ غیر آئینی ہے. تو یہی تو یہ ہمارے ممبران نے وہاں پہ کمیٹیز میں بات اٹھائی تھی. ان کی صفوں میں اعتماد کا فقدان ہے گورنمنٹ کی, پھر کنفیوژن ہے, اعتماد کا فقدان ہے یا علم کی کمی ہے, دونوں میں سے ایک چیز تو ہے. ٹھیک, میں ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد ذرا بجٹ پہ اب بات کریں گے. اچھا اون عباس صاحب, یہ جو آپ لوگوں نے تاریخی غریب دوست عوام دوست بجٹ پیش کیا ہے جس پہ قومی اسمبلی میں آج کل ڈیبیٹ بھی ہو رہی ہے, ذرا بتائیں گے کہ اس کے اثرات اور ثمرات کب تک ایک عام آدمی تک پہنچنا شروع ہوں گے؟ کیونکہ شہباز شریف تو کہہ رہے ہیں اگر غریب کی جیب خالی ہے تو یہ بجٹ جعلی. آپ ثابت کر سکتے ہیں غریب کی جیب بھری ہوئی ہے؟ میں ان کی پریشانی کو نہ بھانپ سکتا ہوں. ایکچولی بجٹ سے پہلے ان سب کو اندازہ تھا کہ ہم کیونکہ آئی ایم ایف کے ساتھ کنسلٹیشن سیشن لے کے بیٹھے تھے, تو یہ اندازہ تھا کہ ہم 700 روپے کے نئے ٹیکسز لگائیں گے اور بجلی کی قیمت میں 4.78 روپے پر یونٹ جو ہے نا ہم نے اضافہ کرنا تھا ان کے بقول. لیکن الحمدللہ پرائم منسٹر عمران خان گورنمنٹ میں ہم نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا. اگر آپ تھوڑے سے کی فیچرز دیکھ لیں تو شاید آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک احساس پروگرام لانچ کیا گیا جس میں 1 کروڑ خواتین کو 260 ارب روپیہ دیا جائے گا. میں صرف 5-7 کی فیچرز کہوں گا, پورا بجٹ نہیں پڑھوں گا کیونکہ میں اکنامکس سے اسٹوڈنٹ ہوں, میں ایک ایک چیز کر سکتا ہوں. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 100 ارب روپیہ ڈیمز کے لیے رکھا گیا. ڈیم سیاست کے لیے استعمال نہیں ہوتے, اور ان میں سے ایک بھی ڈیم ایسا نہیں 23 میں مکمل ہونا ہے, یہ 25, 26 اور 27 میں جا کے مکمل ہوں گے جو 8 ڈیمز مکمل ہونے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ نے جو الاؤنسز بڑھائے ہیں 10% ایک سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں, یا 17,500 سے 20,000 ڈیلی ویجز بڑھائے ہیں, یا آپ نے پی ایس ڈی پی کا بجٹ 900 ارب کیا ہے. میں صرف ایک چھوٹی سی اور فگر کہہ دوں کہ ہم نے 2700 ارب روپے پچھلے سال رکھا تھا جو پروونشل الاؤنس تھا, اس سال 3400 ارب ہے. صرف سندھ کو جو ہے پچھلے سال 550 ارب ملا تھا, اس سال 848 ارب ملنے جا رہا ہے. سو اس طرح کی لاتعداد چیزیں ایس ایم ای سیکٹر میں دیکھ لیں, یہ ایس ایم ای, یہ پی ایس ڈی پی, یہ کرنٹ اکاؤنٹ, یہ فسکل ڈیفیسٹ, یہ ترسیلات ذریعہ عام آدمی کو کیا پتہ ان چیزوں کا, ان کے سر سے گزر جاتی ہے. مجھے بتائیں کہ عام آدمی کی جو معیشت ہے اس کا خسارہ کب کم ہوگا؟ عام آدمی کی زندگی بتا دوں. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 2 کروڑ 70 لاکھ میٹرک ٹن گندم پیدا ہوئی, اور پہلی دفعہ کسی کسان کو 1800 روپے من کا ریٹ ملا ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 8 کروڑ 10 لاکھ میٹرک ٹن گنا پیدا ہوا, اور ان کو 300 روپے گورنمنٹ آف پاکستان عمران خان گورنمنٹ کی وجہ سے جو سپورٹ پرائس ہے 300 روپے من ملا ہے. پہلی دفعہ مکئی کی جو پیداوار ہے وہ گندم پھر بھی امپورٹ کی جا رہی ہے. بات سنیں, اگر آپ 300 روپے من گندہ خریدیں گے تو آپ کو چینی مہنگی ملے گی, اگر آپ 1800 روپے کی گندم خریدیں گے تو آپ کو آٹا مہنگا ملے گا. لیکن کیا آپ نے آج تک اس کسان کے بارے میں سوچا ہے جو پچھلے 30 سال میں اپنی کھڑی فصل کو آگ لگا دیتا تھا؟ آج اس کسان کی جیب میں 1100 روپے ارب روپیہ فالتو آیا ہے. اس دفعہ اگر 1 لاکھ 9 لاکھ ٹریکٹر اگر بکے ہیں تو اس کسان نے خریدے ہیں جس سے اپنی کسان نے وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ کسان کو کچھ نہیں ملتا, جو مڈل مین ہے وہ کھا جاتا ہے. سینسٹیو ایشو ہے, ناٹ ایٹ آل. آپ یقین جانیں لاہور سے ان لوگوں نے سیاست کی ہے, انہوں نے کسانوں کو وہ مارا ہے جو آج تک کوئی نہیں مار سکا. پہلی دفعہ کسانوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا ہے کیونکہ انہوں نے لاہور کے علاوہ کبھی جنوبی پنجاب یا انٹیریئر سندھ کے کسانوں کو کبھی ذمہ دار سمجھا ہی نہیں ہے. انہوں نے کبھی اس کو نہیں سمجھا کہ جی ڈی پی گروتھ میں اس کا کتنا بڑا سیکٹر تھا. یہ لوگ ہمیشہ اپنی امیروں کے لیے پالیسی بناتے تھے, آج ان کو شرم آ رہی ہوگی اور دکھ بھی ہو رہا ہوگا کیونکہ 23 میں یہی کسان عمران خان کے ساتھ جب بجٹ پیش ہوا اس کے 2 دن کے بعد آپ نے پیٹرول کی پرائس بڑھا دی ہے. اس ہفتے مہنگائی دوبارہ اوپر چلی گئی ہے, 2 ہفتے کے بعد آٹا گھی چینی سمیت 21 اشیاء کی 21 اشیاء کی قیمتیں مہنگی ہوئی ہیں. ایل پی جی 5 روپے کلو بڑھی ہے. ڈیری پروڈکٹس پہ آپ نے 17% جی ایس ٹی لگا دیا ہے. سر جب آپ ٹیکس لگائیں گے تو یہ عوام کی جیبوں سے نکلے گا نا, تو کیسے جب غریب کی جیب بھری ہوئی ہے؟ میں آپ کو 2 چیزوں کا کمپیرزن دے دیتا ہوں. $47 بیرل تھا کروڈ آئل پرائسز تھی پچھلے سال مئی میں, اور آج وہ کھڑا گیا $70 پہ. اب یہ جو $23 مارکیٹ میں بڑھا ہے یہ کہیں نہ کہیں سلولی ٹرانسلیٹ ہونا ہے. اور بجلی کی جو بات کریں, جو آئی پی پیز کے جو معاہدے انہوں نے نون لیگ کے گورنمنٹ میں کیے ہیں, اس سال 480 ارب کی سبسڈی ہمیں دینی پڑ گئی ہے اس بجلی کے لیے جو ہم نے استعمال نہیں کرنی, اور 23 میں جا کے ہم نے 1480 ارب ادا کرنا ہے. ان کے اپوزیشن کہہ رہی ہے سب لالی پاپ ہے. ہم کوشش ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ جب آپ کے مذاکرات ختم ہوں گے اس کے بعد آپ بجلی کے پیسے بھی بڑھائیں گے اور آپ نئے ٹیکس بھی لگائیں گے, آپ منی بجٹ لے کر آئیں گے. 2023 میں یاد رکھیے گا جب 2023 میں دوبارہ تبدیلی سرکار ان کو نظر آئے گی عمران خان کی حکومت, تب ان کو سمجھ لگے ان کے ساتھ ہوا کیا ہے.
اسلام آباد لاہور کراچی میں بیٹھ کے ذرا اپوزیشن کی اب سنیے گا کہ غریب آدمی کتنی جھولی اٹھا کے عمران خان کو دعائیں کر رہا ہے. انہوں نے کہا یہ اشاریہ اعداد و شمار غلط ہے, لیکن قبول صاحب کوئی تجویز تو دینی چاہیے تھی نا, اگر یہ غلط ہے تو کیا صحیح ہونا چاہیے تھا, اس میں کیا چیز ہونی چاہیے. اسمبلی میں آلریڈی تجویز ایک سیکنڈ پلیز ذرا آپ قبول صاحب کی سن لیں. جی ایک مجھے چیز بتائیں کہ ڈیم انہوں نے کہا ہم بنا رہے ہیں پتہ نہیں 100 ارب روپے ڈیم کرا گیا. سب سے پہلے جو 10 ڈیم سب سے پہلے جو عمران خان نے کراچی میں آ کے وعدہ کیا تھا 1100 ارب روپے کراچی میں دینے کا, وہ تو ہمارا دے دے بھائی. وعدہ کون سا پرائم منسٹر کر کے پھر جاتا ہے. دوسری بات یہ انہوں نے 800 ارب روپے کراچی کے لیے رکھے, پچھلے سال 500 ارب رکھے. آپ یقین کریں پچھلے سال 500 ارب میں سے صرف 100 ارب روپے ملا ہے, باقی 400 ارب روپے کہاں گئے اس کا تو حساب دے, اس کا تو حساب دے. NFT ایوارڈ آپ مجھے بتائیں, ایسا کہتے ہیں جو پانی وفاق سے آتی ہے, سندھ کا پانی بند ہے, بنجر ہو گئے سندھ کی زمینیں, اس کا جواب دے. ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا زبردست بجٹ پیش کیا ہے. عام آدمی سے پوچھو کہ اس کا کیا وہ چولہا جلا سکتا ہے, کیا وہ بچوں کا فیس دے سکتا ہے, کیا جو ہے وہ 20,000 روپے میں یہ کہہ رہے ہیں نا ہم نے 10% بڑھا دیا ہے. 10% کا مطلب 20,000 روپے سیلری ہو گیا منیمم. 20,000 روپے میں کیا وہ اپنا گھر چلا سکتا ہے, کیا اپنے بچوں کا فیس دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا ہے. یہ آپ کے سامان ہے جو ہے پبلک سے پوچھے. پبلک نے کہا یہ بجٹ شیڈ کیا ہوتا ہے. اون نے جو ہے کہا میں اکانومی میں ماہر ہوں, میں نے پتہ نہیں یہ کیا ہے کورس کیا اکانومی کا. میں اس سے پوچھتا ہوں کہ اردو میں بتائے فسکل ڈیفیسٹ کس کو کہتے ہیں, عوام کو سمجھ آئے. عوام کو کیا بات سمجھ آتی ہے؟ آٹا مہنگا, چینی غائب, ٹھیک ہے نا. عوام کو یہ بات سمجھ آتی ہے مہنگائی ہے, ہر چیز آپ لے کے جائیں, آپ یقین کریں ہر چیز مہنگا ہے, ہر چیز مہنگا ہے. آپ جائیں دکانوں میں جائیں, آپ لوگ خود دکانوں میں جائیں, کیونکہ آپ لوگ عوامی لوگ نہیں ہیں, ہم عوام کے درمیان بیٹھتے ہیں, ہمیں پتہ ہے عوام گالیاں بددعائیں دیتی ہے. آپ بتائیں تو میں آپ کو لہری کی اس عورت کا ویڈیو دکھاؤں جو بیچاری جو ہے فاقہ کشی میں خودکشی کی اس نے. مجھے ایک چیز بتائیں کہ جب اتنی مہنگائی ہو اس بجٹ کو کیا چاٹیں گے جو انہوں نے پیپر کے ذریعے پیش کیا ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس بجٹ کو ہم کیوں رد کرتے ہیں. یہ غریبوں کا بجٹ نہیں ہے, یہ فائدہ دیا ہے امیروں کو. کوئی سنجیدگی دکھانی چاہیے تھی, کوئی پیپلز پارٹی کو پری بجٹ سیمینار کرنا چاہیے تھا, کوئی شیڈو بجٹ لانا چاہیے تھا تاکہ عوام کو پتہ چلتا آپ کے سینوں میں بڑا درد ہے. اسمبلی کے اندر ہم یہ بل پاس کرتے ہیں, بل کو روکنے کے لیے ہم کٹ موشن ڈالتے ہیں. کٹ موشن کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم کٹ موشن اپوزیشن ڈالے گی, پھر دیکھیں گے آئیز ہوگا نوز ہوگا, بل پاس ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, پھر سینٹ کا جو ہے مراحل ہے, سینٹ میں جاتا ہے, وہاں کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا سینٹ میں 2 گروپ بنے اپوزیشن کے. میں آج آپ کو یہ بتاؤں, شہباز شریف صاحب نے وہ گروپنگ ختم کی ہے. دوسری بات آپ کو بتاؤں, یہ جو اے پی سی میں ہے, اے پی سی کے اندر ساری جماعتیں جا رہی ہیں, اور یہ اے پی سی آگے جا کر ہماری, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت ہے کہ پی ڈی ایم دوبارہ سے ایکٹیو ہو جائے. چلیں دیکھتے ہیں, یہ جتنا فائدہ انہوں نے پہنچایا, دل کر رہا ہے پی ڈی ایم میں واپس آنے کے لیے, کہ پی ڈی ایم دوبارہ ایکٹیو ہو, ورنہ ان کا جو ہے نا یہ پھر کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے. این ایف سی ایوارڈ کی آپ بات کر رہے تھے تو گورنمنٹ کہتی ہے جتنا پیسہ سندھ کو جاتا ہے وہاں سارے جو سیاستدان ہیں وہ کھا جاتے ہیں, وہاں پہ وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے. وہ آپ این ایف سی ایوارڈ کی بات کر رہے ہیں, ہمیں چور ڈاکو بولتے ہیں. رنگ روڈ والوں کو کیا بولیں گے, جو رنگ روڈ والے آپ کے دوست بیٹھے ہوئے جن کو آپ نے پیسے بچائے ہیں, ان کو کیا بولیں گے جس کے لیے ایف آئی اے کے ڈی جی کو بدلی کر دیا گیا, پہلے بچا لیا اس میں, اس سے بھگا دیا نا. رنگ روڈ مجھے بتائے, یہ مالم جبا والے کیس کو کیا بولیں گے. مجھے بتائے بی آر ٹی میں جو ڈیفنس منسٹر بیچارہ, وہ اتنا ماشاءاللہ ڈیفنس منسٹر, اور ماشاءاللہ جو ہے اس کا آپ نے دیکھا کہ وہ بک نہیں اٹھا سکے, اور انہوں نے بک پھینکنے کی کوشش کی اور وہ بک خود ان کے اوپر گر گیا. مجھے ایک چیز بتائیں کہ ایسے حالات میں عوام کہاں سے خوش ہے, عوام کی سیٹسفیکشن بتائیں. یہ صرف خود سیلف سیٹسفیکشن مانگتے ہیں. محسن شاہ نواز راجہ صاحب, ذرا بجٹ پہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ شہباز شریف نے 4 دن میں 2.25 گھنٹے تقریر کی اور اس میں صرف تنقید ہی کی ہے. اب ان کو گلا یہ ہے, وہ کہتے ہیں نہ بلاول بھٹو نے بجٹ پڑھا نہ ہی شہباز شریف نے بجٹ پڑھا, صرف تنقید برائے تنقید کر رہے ہیں. کیا واقعی یہی بات ہے؟ اور جب حماد اظہر جواب دے رہے تھے تو آپ نہیں سمجھتے کہ بلاول بھٹو اور شہباز شریف کو ذرا سننے چاہیے تھے نا جو پوائنٹس انہوں نے ریز کیے تھے ان کے جواب؟ دیکھیے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے, اور بات سننی بھی چاہیے اور سنتے بھی ہیں. اور اس میں اگر بجٹ میں کوئی چیز ایسی ہوتی جس سے, دیکھیں بجٹ میں آپ نے ٹوٹل, یہ جو بجٹ ہے یہ الیکشن اورینٹڈ بجٹ ہے, اس میں آپ نے ٹوٹل رکھا کوئی
جو اپنے آگے آنے والے الیکشن میں ایم این ایز کو آپ نے یا ایم پی ایز کو جو ڈیولپمنٹ فنڈز دینے ہیں اور وہ جو اسکیمیں دینی ہیں آپ کا میجر چنک 800-900 یا 1000 ارب روپے کے قریب اگر آپ سارے صوبوں کا اور ملا کے اکٹھا کر لیں تو یہ اتنے کے قریب چلی جاتی ہے وہاں پہ سارا پیسہ. باقی آپ کا ڈیٹ سروسنگ میں جائے گا. مجھے آپ یہ بتائیے کہ انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ پیٹرولیم لیوی جو ہے آپ نے ریکور کرنی وہ عوام کی جیب سے پیسے نکلنے ہیں نا. اگر وہ پیسہ عوام کی جیب سے نکلے گا تو ظاہر انفلیشن جو ہے وہ قابو سے باہر ہو جائے گی. پلسز جو ہیں آپ کی جو دالیں جو ہیں یا آپ کی کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں جو آٹا ہے اس کے بیچ میں جو آئٹمز ڈلتے ہیں وہ مہنگے ہوئے ہیں, ان کے اوپر ٹیکس لگایا گیا ہے. تو آپ نے بیسیکلی غریب آدمی کو تو اس میں کوئی ریلیف نہیں دیا. اگر اس کو روٹی جو ہے وہ بھی اسی طرح ملے اور وہ مزید 1-2 روپے مہنگی ہونے کا جس کا خدشہ ہو, پیٹرول کا مزید مہنگا ہونے کا خدشہ ہو. محسن شاہنواز رانجھا صاحب, ابھی آپ سن رہے تھے اون عباس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مزدوروں کو, یہ کسانوں کو بہت فائدہ ہوا ہے. آپ خود بھی یہ کام کرتے ہیں نا, تو بتائیے کتنا فائدہ ہوا ہے, ذرا کسان کی اصل صورتحال تو بتائیں ان کو. میں آپ کو بتاتا ہوں جی, میں خود ایک کسان ہوں اور کسانوں کو جو فائدہ کرنے کی یہ بات کر رہے ہیں, میں اس کا آپ کو ایک پہلو بتاتا ہوں. میرا جو موضع ہے نا, جس گاؤں میں میں رہتا ہوں, اس موضع کے بیچ میں اگر جو زمین ہوگی وہ لیٹ سے مثال کے طور پہ 5 مربع زمین ہے. 5 مربع کا مطلب ہے آپ کہہ لیں 125 ایکڑ. 125 ایکڑ زمین کے جو مالک ہوں گے وہ کم از کم ہوں گے میرے خیال سے 30 یا 40 لوگ کر لیں. 30-40 لوگوں کے پاس 5 لوگ ہوں گے یا 10 لوگ ہوں گے, ہر بندے کے پاس ملازم جس کو اس نے سیلریز دینی ہے. اب اگر اس کی کراپ اچھی آتی ہے تو وہ پیسے کدھر سپینڈ کرے گا؟ اپنی کراپ پہ سپینڈ کرے گا, اور وہ سپینڈ کرے گا اپنے امپلائیز کی ٹائملی سیلریز پے کرے گا. لیکن جو ہمارے گاؤں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, جو لیبر کلاس ہے, جس نے ہم سے گندم, جب ہم نے گورنمنٹ کو 1800 کی گندم بیچنی ہے اور جس نے آج کی تاریخ میں 2400 روپے من خریدنی ہے, مجھے بتائیں اس کا کیا فائدہ ہوا؟ میں تو زمیندار ہوں, میں تو خوش ہو جاؤں گا یار میری تو گندم بک گئی. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو غریب آدمی ہے, جو بیچارہ محنت مزدوری طبقہ ہے, جو ہر گاؤں میں بہت بڑی تعداد ہے, آپ کی مجھے بینیفٹ دینے کی وجہ سے اس کلاس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہوا. وہ کلاس اگر 1800 روپے, آپ دیکھ لیں, میں نے آپ کو بتایا کہ 1800 روپے من مجھے حکومت نے گندم مجھ سے خریدی. آج وہی میری بکی ہوئی گندم جو میں نے 1800 روپے من بیچی حکومت کو, وہ غریب آدمی 2300 روپے من خرید رہا ہے اس وقت. ٹھیک ہے, تو مجھے بتائیں کہ غریب آدمی کو کیا فائدہ ہوا؟ محسن شاہنواز رانجھا صاحب, کیا بجٹ میں کچھ اچھا بھی ہے یا سبھی جھوٹا اور غلط ہے؟ یہ 4000 ارب ٹیکس کلیکشن کی بات ہے, تنخواہوں میں اضافہ, وہ کہتے ہیں کوئی نیا ٹیکس ہم نے ملازمین کے اوپر نہیں لگایا, یہ لوگوں کے لیے بلا سود قرضے, چھوٹے کاروبار کے لیے قرضے, چھوٹی گاڑیاں سستی, احساس پروگرام میں 100 ارب روپے بڑھا دیے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی آپ تعریف کر سکیں؟ جہاں ٹیکسٹائل پہ آ جائیں تو ٹیکسٹائل کے اوپر بھی اگر اب ان کی گروتھ ہے تو 1-2% گروتھ زیادہ ہوئی ہے. چلے ٹھیک, لیکن ٹیکسٹائل کے اوپر بھی اگر اس کا بھی ریزن اگر آپ تنقید ہی کرنی ہے, چائنا کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو گئی تھی کورونا کی وجہ سے, مجھے اس بجٹ میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی. دیکھیں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آپ کی اس لیے گئی ہے اوپر کیونکہ آپ کا چائنا اور آپ کی انڈیا کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو گئی تھی, وہ سارے آرڈرز آپ کے اوپر ٹرانسفر ہو گئے تھے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں سیمنٹ انڈسٹری آتی ہے, اس میں آٹومیشن کی انڈسٹری آتی ہے. میں روز فیصل آباد, تو سیمنٹ کی زیادہ بک رہی ہے سر. جی دیکھیں میں آپ بتا رہا ہوں, سیمنٹ سے پیٹ نہیں بھرتا. اگر مجھے آپ کہنا میں سیمنٹ میرا بک رہا ہے, مجھے نہیں پتا کہ سیمنٹ آپ کا کہاں بک رہا ہے. 4.5 لاکھ بوری ہر مہینے ایکسٹرا بکتی جا رہی ہے پچھلے مہینے سے. غریب آدمی کے لیے آپ کے سیمنٹ کی ویلیو نہیں. آخر میں مجھے بتائیں محسن شاہنواز رانجھا صاحب, آپ کو لگتا ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ منی بجٹ یہ لائیں گے؟ آپ کو لگتا ہے IMF کے سامنے ڈٹ کر اسی طرح کھڑے رہ سکتے ہیں؟ 4 شرائط انہوں نے ان کے سامنے رکھ دی ہیں اور ابھی مذاکرات ہونے ہیں ان کے. فورن منسٹر اور پرائم منسٹر کے سٹیٹمنٹ کے بارے میں آپ نے نہیں پوچھا. دیکھیے کہاں یہ IMF کے آگے کھڑے رہیں گے. یہ IMF نے اسٹریٹ بولا ہے وزیر اعظم نے, ٹیرف بڑھانے کی بات کی, عوام پہ بوجھ نہیں ڈالیں گے. اگر امریکہ کے آگے کھڑے ہو سکتے ہیں اور اس کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ سکتے ہیں تو IMF کہاں کی مولی ہونی ہے. چلیں اس پہ تو تعریف کر دیں محسن شاہنواز رانجھا صاحب. میں تعریف کرتا ہوں, کم از کم آج عمران خان زندہ باد. اس میں میں یہ تعریف ضرور کروں گا کہ انہوں نے تو ایبسلیوٹلی ناٹ بات کروں گا کہ جو, لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے کہنا ہے عمران خان زندہ باد. جی دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کا کام ہے وہ آپ کے الفاظ سے زیادہ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کام کریں, آپ ڈیلیور کریں. ہمیں یہ نہیں ہے کہ میں صرف اتنا کہوں گا, پرائم منسٹر ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہے,
فورن منسٹر جو ہے فورن میڈیا میں دوسرا اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے. فورن منسٹر سے یہ پوچھا گیا کیا اسامہ بن لادن کو جو ہے عمران خان نے مارا ہے؟ تو اس نے کہا یہ جو ہے اسٹیٹمنٹ سیاق یا سباق پتہ نہیں کیا اردو کے لفظ سے ہٹ کر ہے. یہ انہوں نے پوچھا شہید ہے یا نہیں ہے. سنیں پھر انہوں نے پوچھا کہ جی بتائیں کہ کیا اسامہ شہید ہے یا نہیں ہے. کہتا ہے اس پر میں کوئی جواب نہیں دوں گا. پاکستان کا فورن منسٹر ڈر گیا, نہیں کہہ سکا کہ شہید ہے یا نہیں. مجھے ایک بات بتائیں, پرائم منسٹر کا اور ہمارے پرائم منسٹر کا اور فورن منسٹر کے اگر دو الگ الگ ورژن ہوں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر پرائم منسٹر صحیح ہے, میں ایبسولوٹلی ناٹ کی تعریف کروں گا, لیکن شاہ محمود قریشی کی اسٹیٹمنٹ کی تعریف نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ڈر گیا. جب فورن منسٹر ڈر جاتا ہے, آپ فورن منسٹر جب ڈر جاتا ہے, اب ان کو اس لیے مرشد شاہ مرشد شاہ محمود قریشی میرا بہت پرانا دوست ہے, ہم لوگ ساتھ مرشد شاہ جو ہمارا مرشد ہے شاہ محمود قریشی میرا بھی مرشد ہے. میں اس کو یہ صرف کہوں گا کہ مرشد شاہ محمود قریشی صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ بولتے کہ وہ شہید ہے, لیکن نہیں بولا انہوں ڈائریکٹر ولیم بانس کو کہا تھا کہ میں تمہیں نہیں ملوں گا, فورن منسٹر کی بات بائیڈن سے ملوں گا. آپ اس پہ صرف اتنا بتا دیں کہ وزیر اعظم نے جو اسٹیٹمنٹ دی اس کے اوپر تو واقعی فخر ہونا چاہیے. اگر وزیر اعظم نے یو ٹرن نہیں لیا تو میں آج آپ کو بتا دوں, اگر وزیر اعظم, اور یہ بھی لکھ کے لینا, وزیر اعظم اسی اپنے اسٹیٹمنٹ پر یو ٹرن اگر انہوں نے نہیں لیا, میں پھر آپ کے شو میں آ کر جو ہے میں دل سے تعریف کروں گا. لیکن مجھے ڈر ہے میرا دوست بار بار یو ٹرن لیتا ہے, اس کو اس اسٹیٹمنٹ پہ بھی یو ٹرن لینا پڑے گا, اس کو یو ٹرن دلوایا جائے گا. اور عباس صاحب یہ احسن اقبال نے بھی یہی کہا کہ وزیر اعظم سپر سونک اسپیڈ سے یو ٹرن لیتے ہیں, اور ابھی گبول صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یو ٹرن لیں گے دلوایا جائے گا. 2001 میں جب پرویز مشرف کو کہا تھا نا کہ either you're with us without us, اس دن سے لے کے 2021 20 سال ہو گئے, ایک سٹیٹمنٹ ایسی پرائم منسٹر دکھا دیں جس میں اس نے کہا ہو کہ ہم افغانستان میں اجرتی قاتل کے طور پہ استعمال ہو سکتے ہیں. جب 2012 میں ان کے ساتھ وزیرستان گیا تھا جیک ماباد بیس کس نے خالی کروایا تھا کہ ہم اس جنگ کا حصہ نہیں کریں گے, اور یان کے جیک ماباد میں بیس بند کس نے کروایا تھا؟ جیک ماباد میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے بیس بند کروایا تھا. وہ بیس کا نام میرے دماغ سے نکل رہا ہے, وہ شاید مجھے ٹویٹر میں بعد میں لوگ یاد دلائیں گے. شمسی بیس, شمسی ایئر بیس کس نے بند کرایا؟ بھائی جان میری بات سنیں, شمسی ایئر بیس کس نے بند کروایا؟ ہم نے کروایا تھا. گبول صاحب آپ یہ بتا سکتے ہیں آپ کے دور میں کتنے ڈرون اٹیک ہوئے؟ 400 ڈرون اٹیک ہوئے, 124 بچے مارے گئے. تعریف میں کروں گا اگر یو ٹرن نہیں لیا, ایک مہینے کے بعد تعریف کروں گا اگر یو ٹرن نہ لیا. اگر مرشد نے یو ٹرن نہیں لیا. سر ٹائم ختم ہو گیا بالکل. CIA کے ڈائریکٹر, مجھے صرف ایک بات بتا دیں, ڈائریکٹر ولیم بنز ایک مہینے پہلے پوچھا تھا کہ میں نے ملنا ہے پرائم منسٹر سے, اس نے کہا تھا میں اپنے کاؤنٹر پارٹ سے ملوں گا. اور آج وہ جب شخص کہہ رہا ہے ایبسلیوٹلی ناٹ, میں تمہارا حصہ نہیں بنوں گا تمہاری جنگ کا, تو کم از کم آج تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھے کہ پاکستان زندہ باد. پہلی دفعہ آپ کو فخر ہونا چاہیے, آپ ایک غیرت مند پاکستان میں کھڑے جس پہ آپ اور میں دونوں فخر کر سکتے ہیں. پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی طرف سے ڈائریکٹ یہ بات کی جاتی ہے وزیر اعظم پاکستان سے, جس پہ ہمیں فخر ہے. سر جب کل کو جب پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی طرف سے ڈائریکٹ اگر یہ بات کی جاتی ہے عباس صاحب, تو کیا پھر بھی وزیر اعظم کا یہی سٹانس رہے گا؟ زندگی موت کا مسئلہ کوئی نہیں ہے. پارس بھی آپ بھی جانتی ہیں, آپ عمران خان صاحب کو جتنا جانتی ہیں ہم سب تمام لوگ جانتے ہیں, اس کو جان کا ایشو نہیں ہے, وہ پر محبت کرتا ہے, اس مٹی سے محبت کرتا ہے, اس قوم سے محبت کرتا ہے, اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. یہ بائیڈن شائیڈن کوئی کچھ نہیں کر سکتا اس کا. یہ گبول صاحب کے لیے میٹر کرے گا, ان باقی تمام کی لیڈرشپ کے لیے میٹر کرے گا. میرے لیڈر کے لیے کچھ نہیں میٹر کرتا. وہی سٹینڈ رہے گا جو آج ہے, وہی کل ہوگا. آج سے 10 سال بعد, آج سے پوری زندگی ہمارا جو سٹینڈ ہے وہ یہ رہے گا. اینڈ آف دی اسٹوری. اور اگر اس سے واپس یو ٹرن لیا تو پھر دیکھیں گے, وہ کہہ رہے ہیں بات کی بات پہ دیکھیے. پھر نبیل گبول صاحب پھر پارٹی چینج کر کے ہمارے پاس آئیے گا. اور عباس صاحب اور محسن شاہ نواز راجہ صاحب, بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.